अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ हकीम डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जिन नाज़रीन ने रशीदिया क्लिनिक के नाम से चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, रशीदिया क्लिनिक के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिलती रहे। नाज़रीन, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे टॉपिक पर। बात करेंगे आज हम कुछ दोस्तों, कुछ नाज़रीन और कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स हैं। कुछ मालूम करना चाहते हैं कि हकीम साहब, डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि विरासत किस तरीके से तकसीम की जाए। क्या वालिदैन की हयात में विरासत तकसीम होगी या नहीं? क्या उसका सही तरीका है? किस तरीके से हम उसे तकसीम करें, कैसे बाँटें? तो वीडियो आखिर तक देखें। नाज़रीन, दरअसल विरासत जो अल्लाह का हुक्म है वो ये है कि विरासत जो तकसीम होती है वो वालिदैन के इंतकाल के बाद तकसीम होती है। वालिदैन की हयात ज़िंदगी में, हयात मुबारका के अंदर कोई विरासत तकसीम होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलीजन ऑफ इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर कोई इजाज़त नहीं है कि आप हयात तैयबा के अंदर या हयात ज़िंदगी के अंदर, वालिदैन की हयात के अंदर विरासत तकसीम करने की डिमांड रखी जाए उनसे, या उन पर प्रेशर दिया जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट शरीयत के अंदर नहीं है। आप बहुत सोच समझकर ये बात सुन लें। विरासत तकसीम होती है वालिदैन के इंतकाल के बाद। वो शरीयत का जो हुक्म है कि अगर किसी के यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बेटे 1 बेटी है और तकरीबन ये आपका अमाउंट के तौर पर, यानी कि कर्ज़ा अदा करने के बाद वालिद साहब के ऊपर या वालिदैन के ऊपर कोई कर्ज़ा था, यानी कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए अगर बचते हैं तकरीबन, तो 5 करोड़ में मान लो 1 करोड़ रुपए उन पर कर्ज़ा था, तो पहले वो कर्ज़ा अदा किया जाएगा। उसके बाद जो 4 करोड़ रुपए होंगे वो उन बहन भाइयों में तकसीम होंगे। भाई के 2 हिस्से और बहन का 1 हिस्सा। तो इस तरीके से वो तकसीम होगा। प्रॉपर्टी है, कर्ज़ा अदा करने के बाद या उन्होंने कोई अपनी एक बात रखी, या उन्होंने कहा कि मेरे इंतकाल के बाद इतना पैसा आप वहाँ सदक़े में तकसीम कर दें या दे देना किसी को। उसके देने के बाद तकरीबन प्रॉपर्टी अगर मान लो 5 बीघे ज़मीन बचती है, तो 2 भाई 1 बहन हैं, तो 2 भाई में 2-2 बीघे तकसीम होगी और उस बहन को 1 बीघे मिलेगी। तो 5 बीघे इस तरीके से तकसीम हो जाएगी। विरासत का तो मामला ये है। ज़िंदगी हयात में, वालिदैन की हयात ज़िंदगी में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे तोहफ़े तोहफ़े ले सकते हैं। कोई माजूर है, कोई कमज़ोर बच्चा है, तो वो उनसे खुशामद करके, उनकी दिलजोई करके, उनकी खिदमत करके उनसे अपनी हेल्प के लिए कुछ चीज़ें ले सकता है। और इसमें भी डिमांड या प्रेशर वालिदैन पे नहीं दिया जा सकता, ना दे सकते। वालिदैन की खुशी है, वो देना चाहें किसी बच्चे को तो दे सकते हैं। ज़बरदस्ती इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, हयात ज़िंदगी में अगर वो तोहफ़ा तोहफ़ा देना चाह रहे हैं, देना चाहते हैं, देते हैं, तो सभी बच्चों को बराबर बराबर दिया जाएगा, वरना हक़ तलफ़ी होगी, इंसानियत और शरीयत के ख़िलाफ़ मामला होगा। किसी ने खिदमत ज़्यादा की है, किसी ने कम की है, तो शरीयत में इजाज़त है जो विरासत तकसीम होगी वो बराबर होगी। ना खिदमत करने वाले को ज़्यादा मिलेगी विरासत की जो तकसीम होगा या जो बंटवारा होगा, ना ऐसा होगा जिसने खिदमत नहीं की या बदतमीज़ था उसे कम दी जाएगी। वो शरीयत का हुक्म लागू होगा। उसमें आप मुफ्ती इकराम से जाके मसला मालूम करें किस किस तरीके से जी कैसे तकसीम करनी है। हमारे अंदर से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है। हम जानते ही नहीं हैं कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत के ताल्लुक़ से क्या हुक्म दिया है, भूल चुके हैं। जिनके बेटे हैं, बेटियों की शादी कर दी या बेटी की शादी में दहेज दे दिया दिखावे के लिए, अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए कि मैंने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, मैंने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, अब विरासत का हिस्सा ख़त्म हो गया। कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। विरासत का हिस्सा जो है ज्यों का त्यों ही रहेगा। पेरेंट्स के, वालिदैन के इंतकाल के बाद वो तकसीम होगा। वालिदैन के इंतकाल के बाद अगर भाई
اپنی بہن کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے ہیں تو بہن ان کے اوپر کیس ڈالے۔ اصل تو شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ ان بھائیوں کو اپنی بہن کو بلانا چاہیے، جتنی جو بہنیں ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد اگر ان پہ کوئی قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ ادا کرنے کے بعد جو پراپرٹی ہے، جو ایک اماؤنٹ بچتا ہے، بہن کو بلا کر بیٹھ کر بات رکھی جائے، یہ اتنا اماؤنٹ ہے، یہ ہے، اسے دیا جائے۔ اس کی مرضی ہے، بہن کی مرضی ہے، اسے بلانے کے بعد بہن وہ اپنا اماؤنٹ، وہ اپنا حق لے یا وہ آپ کو دے دے یا ہدیہ کر دے، اس کی مرضی ہے۔ اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، کوئی پریشر نہیں ہوگا کہ بہن تو اسے معاف کر دے یا تو مت لے۔ ایسا کوئی کانسیپٹ شریعت کے اندر نہیں ہے، ریلیجن آف اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ خوب کان کھول کر آپ سن لیں، سمجھ لیں، جس بھی مفتی کرام سے معلوم کرنا چاہیں معلوم کر لیں، مسئلہ فتویٰ لے لیں، ندوے سے لے لیں یا دارالعلوم دیوبند سے لے لیں یا مظہر علوم سہارنپور سے لے لیں۔ شریعت کا کانسیپٹ پورا کلیئر یہی ہے کہ وراثت جو ہوگی تقسیم اس طریقے سے ہوگی۔ اس کانسیپٹ کو ہم بھول چکے ہیں۔ ریلیجن آف اسلام میں ہم آنے کے باوجود ہم جو ہیں سماجی اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن شریف کا حکم تار تار پارا پارا ہم نے کر دیا ہے۔ ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم بدتمیز ہو چکے ہیں، ہم جاہل ہو چکے ہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ زندگی حیات میں والدین کی مرضی ہے وہ کسی کو کیا دینا چاہیں۔ ہاں اگر وہ حق تلفی کرتے ہیں کسی پہ، یعنی کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے خرچ کی، کسی پہ 50,000 کی، یہ ایک حق تلفی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی پکڑ کر لیں، چاہے تو انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، پر یہ ناانصافی ہے۔ حیات زندگی میں سب کو برابر برابر دینا ہے۔ وراثت کے بعد جو تقسیم ہوگا وہ شریعت کے حکم سے تقسیم ہوگا۔ پریشر یا ڈیمانڈ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اس چیز کو بھول چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس میں شادی میں لگا دیا تھا، ہم نے شادی میں اتنے پیسے دے دیے تھے، ہم نے شادی میں گاڑی دے دی تھی۔ یہ آپ اپنی ناک کے لیے کر رہے ہیں۔ شریعت میں کوئی ایجاد دہیج دینے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ آپ اس کانسیپٹ سے باہر نکلیں، شریعت کے حکم پر اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، بڑی زندگی خوشگوار ہوگی، زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں چین آئے گا۔ بہت سے ناظرین دیکھ کر کچھ کوئی پتنگیں بھی لگیں گی، چیزیں بھی لگیں گی۔ میں عالم دین تو ہوں نہیں، میں مولانا تو ہوں نہیں، آپ مجھے سیکنڈ مولانا مان سکتے ہیں داڑھی کی وجہ سے یا ٹوپی رکھنے کی وجہ سے یا کرتا پاجامہ پہننے کی وجہ سے۔ میں عالم دین یا حافظ نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، اور مجھے جتنی معلومات ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ مسئلہ معلوم کرنا ہو، آپ کو فتویٰ لینا ہو تو آپ جو اس کے ڈگری ہولڈر یا جو اتھارٹی کے اعتبار سے جو دے سکتے ہوں، مفتی اکرام کے انڈر میں یہ مسئلہ یا مسائل یا فتوی کا جو معاملہ ہوگا وہ مفتی اکرام دیں گے۔ ایک عالم دین بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی ڈگری کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے۔ ایک آپ فتوی کے اعتبار سے یہ میں نے معلومات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور ہاں، ایک بڑے دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے وراثت یعنی کہ تقسیم کے ٹائم میں، الا ماشاء اللہ کی بات میں کرتا نہیں، ورنہ سب بھائی بھول چکے ہیں بہنوں کو۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ ہمارے ماما بھی بھول چکے ہیں۔ ایک ماما کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کوئی نانا نانی کے انتقال کے بعد کسی نے بھی اپنی بہنوں کو نہیں بلایا، نہ ان سے کوئی بات کی گئی، نہ وراثت کے تقسیم کا کوئی معاملہ سامنے آیا، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ ان کے سامنے بات رکھیں گے تو انہیں بڑا عجیب سے لگے گا، ان کی پراپرٹی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، سبھی کے لیے ہے۔ اب مقدر کی بات ہے کس کو کیا ملتا ہے۔ ایسے ہی ہماری پھپھو کا معاملہ ہے۔ ہمارے والدین 4 بھائی ہیں، تاؤ چچا، تو ان میں سے 2 کا تو مجھے معلوم ہے جنہوں نے اپنی بہن سے یعنی کہ ہماری پھپھو سے ذکر کیا کہ بھئی تمہارا جو حصہ نکلتا ہے آپ لے جاؤ۔ تو پھپھو نے 2 ایک بڑے ہمارے جو انکل ہیں تو وہ ہیں جناب انجینئر عباس صاحب، انہوں نے پھپھو نے منع کر دیا کہ مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے،
اور میں بطور ہدیے کے آپ کو یعنی کہ پیش کرتی ہوں یا میں نہیں لیتی۔ ایسے والد محترم جو ہے انہوں نے بھی پھوپھو سے معلوم کیا، اپنی بہن سے معلوم کیا، انہوں نے بھی اصل میں ایسے ہی کہا۔ باقی دو کا مجھے معلوم نہیں ہے، بات ان کی ہوئی نہیں ہوئی، بلایا نہیں بلایا، بات رکھی نہیں رکھی۔ بہن کو اختیار ہے کہ وہ اپنا حصہ لینا چاہے لے سکتی ہیں، یا اپنا وہ ہدیہ کرنا چاہے یا معاف کرنا چاہے معاف کر سکتی ہیں، ان کے اختیار میں ہے۔ کوئی پریشر، کوئی زبردستی ان کے اوپر نہیں رکھی جائے گی۔ تو ایسی ہی ہماری والدہ کا معاملہ، ہماری والدہ کو نہیں بلایا گیا، اور نہیں بلایا گیا تو اب ان کی مرضی ہے، معاف کریں نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن تو یہ حساب کتاب سب ہوگا، دینا پڑے گا، تو ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اب کس کے مقدر میں کیا چیز ملتی ہے، کیا آتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا ایک معاملہ، مزاج، ایک اعتبار سے ملنے کی چیزیں الگ رکھی ہیں۔ تو یہ شادی کر دینا یہ ادائیگی وراثت نہیں ہوتی ہے، نہ اس سے وراثت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور ایک رشتہ داری کے اندر ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، میں نے سنا ہے، وہ بڑے، نام تو میں نہیں لینا چاہتا پر سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، وہ بڑے مالدار ہیں، رٹول کے بڑے مالداروں میں ان کا نام آتا ہے، اور ایک قسم سے نوابی مزاج ان کے رہے ماشاءاللہ، بڑی لوگوں کی خدمت کرنا، غیر مسلم بھی بڑی ان کی عزت کرتے تھے، اور علاقے میں ان کا نام تھا۔ ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے انتقال کے بعد یعنی کہ جو بہنیں ہیں، ان کے بھائیوں نے کوئی وراثت میں انہیں نہ بوجھا ہے، نہ کوئی انہیں حق دیا ہے، اور ہاں اپنے بھانجے بھانجیوں کو اور حق دبا کے ان کا حق کھایا کہ ایسے کروڑ پتیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کروڑ پتی بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کریں، جن کا جو حق ہے وہ حق دے کے جائیں، ورنہ دنیا تو برباد ہو یا نہ ہو، پر اصلی جو زندگی آخرت کی وہ تو برباد ہونا لازمی ہے ہی۔ حقوق اللہ، حقوق العباد دو چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ اللہ کے اختیار کی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ جس سے چاہے معاف کر دے اپنے حقوق۔ حقوق العباد کا حساب دینا ہی پڑے گا، جس کا جو حق دبایا ہے دینا ہی پڑے گا، جس سے جو قرض لیا ہے وہ لوٹانا ہی پڑے گا، نہیں لوٹاؤ گے تو اس میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو میں ان ماماؤں سے، میں ان رشتہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، جس کا جو حق ہے اسے لوٹا دیں، اسے لوٹا دیں، اپنی زندگی حیات میں لوٹا دیں، ورنہ بہت نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مرنے کے بعد ہی اس کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اس کو آسانی کا، اس کی پریشانی کا۔ اور جن ماماؤں کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی اہلیہ محترمہ بھی حیات ہیں، تو وہ بھی ابھی بڑکپن نہ دکھائیں، بڑی ترم خانہ بنیں، جن کا جو حق ہے وہ دیں، نندوں کا حق پہنچائیں، نندوں کو حق دیں، ان کا حق نہ ماریں کہ وہ دیں گے تو میں دوں گی۔ ان کا دوسروں کا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ ناظرین، جن کو میری بات کڑوی لگی ہو وہ کڑوی لگیں، سچی بات لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، رشیدہ کلینک کے نام سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی سماجی معلومات، ایک صحیح معلومات میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، کچھ ہیلتھ سے ریلیٹیو ایشو یا ہیلتھ سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ بنے رہیے گا میرے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔